खुदा का शुक्र हो आज के अच्छे दिन के लिए। और ये दिन इसलिए है, इसको सिर्फ महज ये समझ के ना कि ये मुक़द्दस है और बस, ये इसलिए रखा गया है कि हम आराम करें। आराम का मतलब सोना नहीं, बल्कि वो वाला आराम जो खुदा ने किया था। आपको पता बाइबल मुक़द्दस पैदाइश की किताब में लिखा है कि खुदा ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समंदर और जो कुछ उनमें वो सब बनाए, और 7वें दिन क्या किया? आराम किया। आराम का मतलब ये नहीं था कि खुदा 7वें दिन सो गया था। और अब्रानियों का ख़त पौलुस रसूल हमें बताता है कि अब तक उसके आराम में दाखिल होने का वक्त अभी बाकी है, तो आओ हम भी दिलेरी से उसके आराम में दाखिल हों। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6वां बाब है और उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में से, नए अहदनामा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6वां बाब है और उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत, सफ़ा नंबर 9। कोई भी बुलंद आवाज़ से तिलावत कर सकता है। खुदाम के कलाम का पढ़ा सुना समझे देना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। आजकल रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, जिसे लेंट सीज़न कह सकते हैं, और हमारी मसीही ज़िंदगी में, क्रिश्चियन लाइफ में इंतहाई अहम तरीन दिन माने जाते हैं ये। लेकिन आज हम इसके बारे में कुछ टीचिंग के हवाले से सीखेंगे। एक्चुअली हमारा जो खुदा है उसके बारे में नए अहदनामे में यीशु मसीह ने यह कहा था कि बाप क्या है? रूह है। ये नए अहदनामे में कहा था, पुराने अहदनामे में नहीं। नए अहदनामे में यूहन्ना की इंजील में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि बाप रूह है और उसके परस्तार क्या करेंगे? रूह। और क्योंकि वो ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। बात यह है कि हम क्या काम किस तरीके से करते हैं। क्या हम महज कोई रस्म है, हमारी कलीसियाई कोई सिस्टम है, कोई तरीका है? यीशु मसीह को इस बात से बड़ी उसने ये बात इसके बारे में मुखालफत की और ये बात कही कि उसने कहा यहूदियों से, फ़कीयों, फरीसियों से, उन इसराइलियों से कहा कि तुम अपने बाप दादा की रवायात पर चलते हो और खुदा के कलाम को पसे पश डालते हो, यानी एक साइड पे कर देते हो। तुम्हारे लिए तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारे लिए तुम्हारी जो बाप दादा की रवायत हैं, तुम्हारा जो एक निज़ाम बनाया गया, उसको तुम ज़्यादा अहमियत देते हो बानिस्बत इसके कि खुदा के कलाम को अहमियत दी जाए। तो यहाँ बाइबल मुक़द्दस में अभी हमने हवाला पढ़ा और यीशु मसीह ये कह रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम कलाम मुक़द्दस को इस तरीके से समझते हैं, एक लफ्ज़ आ गया तो हम कहते हो चूँकि उसका जिक्र आया है। हम कभी भी उसकी गहराई पे नहीं पहुँचते, कभी भी हमने उसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखा, कभी हम उसके सियाको सुबाक को नहीं देखते, कभी भी हम इस बात का तज्ज़िया ही नहीं करते कि ये लफ्ज़ था, ये जुमला था, ये हुक्म था, ये क्या था। यानी ऐन मुमकिन है कि हम कलाम सुनते हुए ये समझ लें कि जो एक जिक्र आया हम उसको अपना हुक्म बना लें, उसको अपने लिए शरीयत बना लें, उसको अपने लिए कोई कानून बना लें। ऐन मुमकिन है वो एक वर्ड सा जिक्र आया हो, या हो सकता है कि वो किसी बात के बारे में बयान किया जा रहा और हम उसको अपने पर लागू कर लें। आज बाइबल मुक़द्दस में रोज़ा के बारे में हम जानेंगे कि हकीकत में क्या है ये। अमूमी तौर पे जब भी रोज़े की टीचिंग दी जाती है तो हमें पुराने अहदनामे में से जितने भी हवाला जाते हैं वो सारे हमें सुनाए जाते हैं, उनके बारे में बताया जाता है, रोज़े का वक्त क्या है। और अमूमी तौर पे ये लोग सवाल करते हैं रोज़ा कब रखना चाहिए, कितने टाइम का होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा हम लेक्चर बचपन से, और हर कलीसिया में अगर पूरे साल में नहीं तो एक दफ़ा जब भी ये लेंट सीज़न चलता है, इसमें हमें बताया जाता है कि ये रोज़े का टाइम है, इस तरीके से फ़लाँ बुक में ये लिखा, यहूदियों ने ऐसे रखा, फरीसी ऐसे रखते थे। ये सब हम सब कुछ सुन चुके हैं। लेकिन हकीकत में मैं आज जो बात बार करवाना चाहता हूँ वो कोई हिस्ट्री नहीं बयान करना चाहता, इसका जो मकसद है वो बयान नहीं करना चाहता, बल्कि मैं उस जिंदा खुदा का जो रूह खुदा है उसकी बात बताना चाहता हूँ, जो खुदा के पाक रूह ने मुझे सिखाई है और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब खुदा के ज़बरदस्त लोग हैं। हालेलुया। आप सब खुदा के बेहतरीन लोग हैं।
تو بہترین باتیں خدا اپنے لوگوں سے کرتا ہے، بہترین اچھی چیزیں خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے، میرے لیے آج بہترین چیزیں ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اس بات سے برکت پائیں گے۔ آمین۔ کلام مقدس میں لکھا متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 16ویں آیت میں، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو کیا جانے جی؟ روزہ دار جانیں۔ اور اگر انگلش میں اس کا ترجمہ پڑھیں تو وہاں اس کا مطلب ایسے لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی صورت بگاڑنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ظاہریت ہے، وہ جو ظاہری طور پہ کام کرتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کام کرتے ہیں جس کے بارے میں یسوع مسیح نے مخالفت کی تھی، جس کے بارے میں یسوع مسیح نے سختی سے سرزنش کی تھی، جس کے بارے میں سختی سے ان کو ملامت کی تھی، اس کو نہ دیکھ سکیں۔ یعنی بائبل مقدس میں انگلش میں اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی صورت بگاڑتے ہیں، مطلب وہ اپنی ظاہریت، جو اپنی شکل و صورت جو دنیا میں وہ کام کرتے ہیں، ان پر کسی کی نگاہ نہ پہنچے اور لوگ ان کو کیا سمجھ لیں؟ یہ بڑے پارسا ہیں، یہ بڑے خدا پرست ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اور پھر لکھا ہے بلکہ جب تو روزہ رکھے، انگلش میں اس میں لکھا جب تو بغیر کھانے کے جائے تو اپنا منہ کیا کر؟ دھو، اور اپنے بالوں میں کیا کر؟ کنگھی کر، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بکھرے بال، اداس چہرہ، یہ ملنگوں اور فقیروں والا گیٹ اپ، یہ بیچارے ہونے کا گیٹ اپ، یہ گناہگار ہونے کا گیٹ اپ جو ہے، یہ ایک صورت میں تو قبول کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی اس چہرے کے ساتھ آئے اور صلیب کے پیغام کو لے کر، انجیل کو، گڈ نیوز کو سن کر وہ شادمان ہو جائے۔ اگر کوئی انجیل سن کے بھی، اگر کوئی گڈ نیوز سن کے بھی اور اس کے بعد اس کا گیٹ اپ فقیروں والا، ملنگوں والا، بیچاروں والا، گناہگاروں والا، تو اس کا مطلب اس کو آج تک انجیل کی سمجھ نہیں آئی۔ تو یہاں پہ یہ لکھا کہ اگر تو کھانے کے بغیر جائے تو پھر اپنا منہ دھو اور اپنے سر میں کنگھی کر، کیونکہ تیرا جو تعلق ہے، تیرا جو واسطہ ہے، تیرا جو اندرونی کیفیت ہے، وہ اندر والے خدا سے، انسین گاڈ، پوشیدگی والے خدا کے ساتھ تیرا لنک ہے، نہ کہ دنیا کے ساتھ۔ کہتا ایسا نہ ہو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو کیا ہے؟ پوشیدگی میں تجھے دیتا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے تجھے روزہ دار اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ انگلش میں ایسا لکھا ہے کہ ان کو ان کا سارا سلسلہ، حق، اجر، سب کچھ پہلے ہی دے دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں سے تعریف، لوگوں کو دکھانے کی، حقیقت میں جو ان کی ظاہریت تھی، حقیقت میں جو کچھ وہ کرتے تھے، حقیقت میں یسوع مسیح کہتا کہ یہ ایک مرید کرنے کے لیے، ایک شاگرد بنانے کے لیے خشکی اور طریقہ سفر کرتے ہیں اور پھر اسے اپنے سے دونا جہنم کا وارث بنا دیتے ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ یہ سفیدی پھری ہوئی کیا ہے؟ قبروں کی مانند ہے، یہ گندی رکابیوں کی مانند ہے، یہ ان کی ظاہری شکل و صورت تھی۔ تو وہ روزہ اس لیے رکھ لیتے تھے کہ لوگ ان کے یہ اوپر والے کاموں کو نہ سمجھ سکے۔ کیا آج ہمارا روزہ ایسا ہے کہ ہم جو بدنی طور پہ جو کچھ ظاہری طور پر ہیں اس کو ہم چھپا سکیں، اور لوگ جو ہے ان کا دھیان جو ہے وہ ہماری اس روحانی کی شکل کی طرف، اس کام کی طرف، اس خدمت کی طرف، اس جو ہم نے سٹیٹس بنایا اس کی طرف چلا جائے، اور لوگ ہماری ظاہریت کو کیا کر دیں؟ چھپا دیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو خاک اور راکھ لفظ تھا عبرانی میں، یہ ایک محاورے کے طور پر بولا جاتا تھا۔ خاک اور راکھ ایک محاورے کے طور پر یہ لفظ بولا جاتا تھا، اور عمومی طور پر راکھ کا مطلب ہے انسان کا ادنا پن، انسان کی بے ثباتی، اس کے غم کی تصویر، اس کی شرمندگی، اس کی خاک ساری اور توبہ کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو اس لیے لوگ سمجھتے تھے، چونکہ محاورتی طور پر اس کا مطلب یہ ہے، اس لیے جب ہم اپنی صورت اداس بنائیں گے، جب ہم اپنے سر پر راکھ ڈال لیں گے تو لوگ ہمارے سارے کاموں کو ادھر ادھر دیکھ کے وہ کہیں گے نہیں نہیں اب تو یہ بہت اچھا۔ لیکن حقیقت میں جو پوشیدگی والا خدا ہے، جو اندر والا خدا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کا سارا کچھ جو باہر والا ہے، جو اندر والا، وہ میچ نہیں کر رہا، ان کے قول و فعل میں کیا ہے؟
تضاد ہے۔ تو ہم اس بات کو آج دیکھیں گے کہ حقیقت میں روزہ کیا ہے، کیا ہمیں آرڈر دیا گیا، کیا ہمیں یہ کہنا چاہیے، یا اگر کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے تو کس طور سے رکھنا چاہیے، بائبل مقدس ہمیں کیا بیان کرتی ہے۔ میں اکثر بات سوچتا ہوں، اور میں نے بچپن سے اس بارے میں سنا اور دیکھا کہ جب بھی روزے کے بارے میں کلام سنایا جاتا ہے، جب بھی روزے کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو ہمیں پرانے عہد نامے سے اتنے زیادہ ہم حوالے جات کوڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم خدا کے بندہ موسیٰ، اس کا بڑا ذکر کرتے ہیں۔ ہم اس کو بولتے ہیں 40 دن اور 40 رات وہ پہاڑ پر اس نے کیا کیا، کچھ بھی نہیں کھایا، روزہ رکھا۔ اور جب اس نے روزہ رکھا تو اس سے وہاں پہ 10 احکام یعنی شریعت ملی، اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ روزہ اور دعا کرنے کے لیے گیا اور اسے حکموں کی وہ دستاویز مل گئی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی۔ یہ تھا اس کے روزے کا نتیجہ، یہ ہوا کہ اس کو ایک ایسی شریعت، ایسا قانون، ایسا طریقہ کار بتایا گیا جسے نئے عہد نامے میں پولس رسول کہتا ہے کہ وہ ہمارے نام پر ہمارے کیا تھی، خلاف تھی۔ لیکن خوشخبری یہ ہے، انجیل یہ ہے، خدا کے لوگوں، منجی یسوع مسیح پر ایمان لانے والے لوگوں، آپ سب کے لیے انجیل اور خوشخبری ہے کہ اس نے ان سب دستاویز اور حکموں کا وہ کیا کر دیا، برملا تماشا بنا دیا، اور ان کو کیلوں سے جڑ کر انہیں ہمارے سامنے سے کیا کر دیا، ہاللیلویہ۔ بائبل مقدس میں روزے کا ذکر جو ہے پہلی دفعہ قضات کی کتاب میں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے روزہ رکھا، اور روزہ کیوں رکھا، اس کی وجہ تھی، اس کا مقصد تھا، اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ کیا ہم اپنے بھائی بنیامین سے لڑنے جائیں کہ نہ جائیں۔ اور پھر خدا نے کہا کہ جاؤ، اور انہوں نے وہاں بہت ساری قتل و غارت کی۔ روزے کے پیچھے مقصد یہ تھا، قتل، گناہ، اس طرح کی جو دنیاوی طور پہ جسے خدا کبھی بھی پسند نہیں کرتا، ایسا ہوا روزے کے بعد۔ اور بنی اسرائیل جب بھی روزہ رکھتے تھے، ہسٹری بڑی پڑی ہے کہ وہ روزہ رکھتے تھے مقصد حاصل کرنے کے لیے، جنگ جیتنے کے لیے، دشمن فتح پانے کے لیے، قوموں کو جیتنے کے لیے، ملکوں کو لوٹنے کے لیے، اور ان سارے کاموں کے لیے وہ کیا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اور پھر خدا کے حضور آتے تھے اور خاکسار بنتے تھے اور اپنے آپ کو اور کہتے تھے کہ خدا ہم کیا ہم کر لیں، اور اس کے پیچھے ایسا مقصد تھا۔ اور بائبل مقدس وضاحت سے بیان کرتی کہ خدا کسی کی ہلاکت ہے، ہاللیلویہ، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ پھر اکثر کہا ہم دانیل کے روزوں کا ذکر کرتے، 21 دن دانیل نے روزے رکھے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ 21 دن روزے رکھے، لیکن اس کے پیچھے پرپز کیا تھا؟ اس کا بھوک برداشت کرنے کا پرپز یہ تھا کہ اس کو کہا گیا کہ تو اپنی قوم کے کیا کر، گناہوں کے لیے، ان کے گناہوں کو اپنے اوپر لے، ان کے گناہوں کے لیے تو شفاعت کر۔ کیا ہم آج کسی کے گناہوں کے لیے شفاعت کر رہے ہیں؟ کیا ہم جانتے نہیں کہ ہمارے گناہوں کے لیے ایک ہی برہ قربان ہوا، ایک ہی بار یہ سب کچھ کر گیا، اور ہم کسی کے گناہ نہیں بخش سکتے، لیکن ایک ہمارا منجی خدا ہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے انجیل ہے، اور وہ یسوع مسیح جس نے ایک ہی بار یہ سب کچھ کر دیا اور ہمارے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا۔ اور یوحنا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہاں کے گناہ کیا کرتا ہے، اٹھا لیے جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر اکثر کہات ہم جو اس بات کا بڑا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے روزے رکھے اس طریقے سے پرانے عہد نامے میں، تو آستر نے روزے رکھے۔ کیا مقصد تھا؟ آپ کو پتہ آستر کے روزے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ میں بادشاہ سے جاؤں گی، حکم کروں گی تو میرے لیے روزہ رکھو، اور اس کے بعد پوری دنیا میں قتل و غارت ہوئی۔ یہ تھا روزہ۔ اب جب یہ حوالہ ہم پڑھتے ہیں اور جب تم روزہ رکھو تو ہمیں یہ بات بالکل نہیں بھولنی چاہیے کہ سیاق و سباق کے مطابق، کانٹیکسٹ کے مطابق یہ کرسچنوں سے نہیں بولا جا رہا، یہ مسیحوں سے نہیں بولا جا رہا، بلکہ یہ شاگردوں سے بات کی جا رہی ہے۔ یہ شاگردوں کو بولا جا رہا ہے جن کی بیک گراؤنڈ یہودی تھی، جو یہودی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے، جن کے ماں باپ اسرائیلی تھے، جو نسل در نسل اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے جب تم روزہ رکھے، یعنی یسوع مسیح اپنے ان شاگردوں کو جو یہودیوں میں سے اس کے پیچھے آئے تھے، ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ جب تم روزہ رکھو، اس کو پتا تھا کہ یہ روزہ
رکھتے ہیں اور یہ رکھیں گے، کیونکہ ان کا نسل در نسل سلسلہ یہ ہے۔ تو جب تم روزہ رکھو تو پھر اس نے کہا کہ فرق یہ کرنا کہ یہ جو تمہارے لیڈر صاحبان ہیں نا، یہ جو فقی اور فریسی، یہ ریاکاروں کی طرح رکھتے، اپنی صورت و شکل کو چھپانے کے لیے روزہ رکھ لے، لیکن تم ایسے روزہ نہ رکھنا۔ اس کا تعلق کلیسیا سے نہیں ہے، اس کا تعلق کلیسیا سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے؟ اور عمومی طور پر ہم جب روزے کی منادی کی جاتی، کلام سنایا جاتا ہے، تو ہم ننوا شہر کے بارے میں بتاتے۔ یونا نے جا کر ننوا میں منادی کی، اور 3 دن، اور اس کے بعد پھر بادشاہ آیا، اتر آیا، اور دیگر منادی کر دی گئی کہ روزہ۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے روزہ رکھا اور خدا نے ان کو بخش دیا۔ لیکن بائبل مقدس یہ بھی بیان کرتی ہے کہ ننوا تباہ ہونے سے نہیں بچا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بنی اسرائیل عارضی طور پر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، خاکسار بنتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اپنے آپ کو نیچے گراتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ مستقل طور پر ایسا نہیں کرتے تھے۔ جب بھی ان کو مصیبت پریشانی آتی تھی، جب بھی وہ مصیبت میں، جب کسی آفت میں، جب کسی وبا میں، تو وہ روزہ رکھتے تھے، وہ خاک اپنے سر پر ڈالتے تھے، وہ ٹاٹ اوڑتے تھے سب کچھ، اور خدا ان کی سن لیتا تھا۔ لیکن وہ ابد تک اپنے اس چیز پر قائم، یعنی مستقل مزاج وہ نہیں تھے، اس لیے دوبارہ سے پھر سزا مل جاتی تھی۔ کیا ہمارا خدا اس لیے ہمیں آرڈر دیتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، وہ ہمیں بخش دے، اور اس کے بعد پھر ہم وہی کام کریں اور بس سال بسال ایسا چلتا رہے؟ کیا سال میں ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم سال میں 1 مہینہ روزہ رکھیں گے اور اس کے بعد پھر وہی سارے کام کریں گے، اگلے سال پھر توبہ کر لیں گے جب مشکل پریشانی ہوگی، کوئی بیماری آئے گی تو روزہ؟ کیا ہم اس طریقے کا روزہ رکھتے ہیں؟ اور بائبل مقدس میں لکھا، خدا بنی اسرائیل کو یہ کہتا ہے کہ تم نے 70 سال تک روزے رکھے اور میں نے تمہاری نہیں سنی۔ کیا خاص وہ روزہ تم میرے لیے رکھتے تھے؟ کہتا نہیں، جو میرا پسندیدہ روزہ وہ یہ ہے کہ آدمی اپنا سر جھاؤ کی طرح جھکائے، ظلم کی زنجیریں توڑے، معاف کرے، اپنی روٹی دوسروں کو دے دے۔ تو کیا یہ 1 دن کے لیے؟ آج ہم روزہ رکھیں گے اور اپنی روٹی کسی کو دے دیں گے؟ کیا میرے اور آپ کے منجی خدا کی تعلیم یہ ہے؟ تو پھر یہاں پہ جو سیاق و سباق بیان کرا، دراصل وہ اپنے شاگردوں کو بتا رہا تھا، کیونکہ وہ یہودی تھے، وہ روزہ رکھیں گے، وہ ایسا کریں گے، اس لیے سال بسال بنی اسرائیل جو روزہ رکھ رہے تھے، کر رہے تھے، اور یہ سلسلہ ایسے چل رہا تھا۔ وہ توبہ کرتے تھے، معاف ہو جاتے تھے، اور پھر سلسلہ چلے گا۔ پرانا ڈرامہ بھرا پڑا ہے۔ تو پھر روزہ ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ ہم پیک کی طرف آئیں، میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ یسوع سے روزے کے بارے میں ایک سوال کیا گیا۔ متی کی انجیل 6 باب 16ویں آیت میں لکھا، مرکز کی انجیل 6 باب 18ویں آیت میں لکھا، اور لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 5ویں باب کی 33 آیت میں، تینوں اناجیل میں یہ حوالہ کوڈ کیا گیا ہے، اس کا ذکر آتا ہے، اور وہ یسوع مسیح سے ایک سوال کیا گیا تھا۔ اور سوال کیا تھا؟ یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے ہو، انگلش میں لکھا فریکوینٹلی، یعنی وہ مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ روزہ رکھتے، لیکن تیرے شاگرد روزہ۔ سوال تھا، کیونکہ وہ یہودی بیک گراؤنڈ سے تھے، یوحنا کے شاگرد بھی سارے اسرائیلی یہودی بیک گراؤنڈ سے تھے، فقی فریسی وہ سارے عالم شرع وہ بھی یہودی بیک گراؤنڈ سے تھے۔ تو انہوں نے سوال کیا یوحنا کے شاگردوں نے کہ ہم اور فریسیوں کے جو شاگرد ہیں وہ سارے مسلسل روزہ رکھتے ہیں یا روزہ کی منادی کرتے ہیں، ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ اب آپ حیران ہوں گے کہ یسوع مسیح نے جواب اس کا کیا دیا، اور جواب یہ تھا کہ کیا براتی اس وقت تک روزہ رکھ سکتے ہیں جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے؟ اور پھر لکھا کہ جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا تو وہ روزہ۔ اور ہم یہاں کنفیوژن کا شکار ہیں، پھر ہم بیک گراؤنڈ بھول جاتے، پھر ہم سیاق و سباق بھول جاتے، پھر ہم کانٹیکسٹ پر دھیان نہیں دیتے۔ اور کانٹیکسٹ غور سے سنیے، وہاں لکھا ہے، اور انگلش میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ پارٹی پہ بلائے گئے تو جب تک دولہا بھی ہے آپ کھانے کے بغیر جا نہیں سکتے، اس لیے جب تک دولہا ہے آپ کھانے کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اور وہاں لکھا جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا تو وہ کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے۔ ایکچولی وہ اپنے شاگردوں کے بارے میں کہہ رہا تھا، کیونکہ سوال اسے یہ کہا گیا تھا کہ فریسیوں کے شاگرد اور یوحنا کے شاگرد روزہ رکھتے لیکن تیرے شاگرد روزہ
نہیں رکھتے۔ تو یسوع نے جواب یہی دیا تھا کہ جو میرے شاگرد ہیں، جو میرے ساتھ ہیں، وہ جب میں اٹھا لیا جاؤں گا، جب میں آسمان پر چلو جاؤں گا تو اس کے بعد یہ روزہ رکھیں گے، تب تک یہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور اعمال کی کتاب بھری پڑی ہے اور اس بات کی وضاحت دیتی ہے کہ شاگردوں نے بعد میں روزے رکھے۔ یہ کلیسیا پر اس کا لاگو نہیں ہوتا، یہ کلیسیا کے لیے نہیں کہا جا رہا، یہ ایک مسیحی ایماندار کے لیے نہیں کہا جا رہا۔ یہ وہ اپنے شاگردوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جب وہ میں ان سے اٹھا لیا جاؤں گا، دولہا ان سے جدا ہو جائے گا تو وہ روزہ رکھیں گے۔ اور اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے روزے رکھے۔ اب میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے میں کیا آئے ہیں۔ یسوع مسیح اکثر ایک دفعہ کہہ رہا تھا، فریسیوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا تم زمانے میں امتیاز کرنا، یعنی گریجویٹ ہو، تم فلاسفر ہو، تم دنیا کا کیا کچھ نالج نہیں تم نے حاصل کر لیا، پر میری باتوں کو سمجھنے سے کیا ہو، قاصر ہو۔ اور پھر یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی کہ جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا تو وہ روزہ رکھیں گے، اس کے ساتھ ایک زبردست بات لکھی ہے اور وہ یہ کہی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص پرانے کپڑے میں نیا پوند نہیں لگاتا، نہیں تو وہ کپڑے میں سے کچھ کھینچ لے گا اور پوشاک کیا ہو جائے گی، پھٹ جائے گی۔ اور پھر ساتھ ہی اس طرح کی ملتی جلتی ایک اور بات کہی اور وہ یہ تھی کہ کوئی بھی شخص پرانی مشکوں میں نئی میں نہیں برتا، ورنہ تو مشکیں پھٹ جائیں گی اور میں کیا ہو جائے گی، بہہ جائے گی۔ تو نئی میں کو نئی مشکوں میں بھرنا چاہیے۔ نیا عہد نامہ، نیا لباس، نئی انسانیت، نیا مخلوق، نیا ایماندار، نئی روح، نیا دل، نیا 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 عہد، سب کچھ نیا۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ پالوس رسول کہتا وہ جو بیٹھا ہے تخت پر، اس نے سب کچھ کیا کر دیا، نیا بنا دیا۔ نیا آسمان، نئی زمین، نیا سمندر، نیا یروشلم، ہر ایک چیز تو کلیسیا کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر پرانی میں کو نئی مشکوں میں ہم کیوں بھرتے ہیں؟ کیوں بھرتے ہیں؟ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مشکیں کیا ہو جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں، اور میں کیا ہو جاتی ہے، بہہ جاتی ہے۔ نہ وہ آدمی کے کام کی، نہ وہ کسی اور کام کی۔ یسوع مسیح کی یہ بات غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آگے ایک آیت لکھی، یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو شخص پرانی میں پی لیتا ہے نا، وہ نئی کی خواہش نہیں کرتا۔ میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ یہ کیا کنٹراڈکشن ہے۔ کیا یسوع مسیح پرانی کو بہتر کہہ رہا تھا؟ یسوع مسیح کہتا ہے جو شخص پرانی کو پی لیتا ہے وہ نئی کی خواہش نہیں کرتا۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا یسوع مسیح یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے، پرانا ہی ٹھیک ہے؟ تو پرانا تھا تو پھر نیا ہے، نیا چیز، نیا مخلوق، سب کچھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ حقیقت میں ایک ہسٹری پڑھا تھا، یہ جو لوگ یہ ساکی شراب پیتے ہیں اور شرابیں بناتے ہیں، سب کچھ ان کے بارے میں ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، پڑھا تھا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں جو بہت زیادہ پینے پلانے والے ہوتے ہیں، ماہر اس کام میں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، جتنی پرانی شراب ہوگی اتنی مہنگی ہوگی اور اتنی ہی اچھی ہوگی۔ ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنی پرانی ہوگی، جتنی پرانی شراب ہوگی وہ زیادہ مہنگی اور زیادہ اچھی ہوگی۔ لیکن میرا اور آپ کا یسوع پرانی نہیں۔ کانا گلیل کی شادی کا ایک واقعہ یاد ہوگا، وہاں جو ان کا جو مہمان خصوصی تھا، اس نے پتہ کیا کہا تھا، ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور پرانی اس وقت تک رکھ چھوڑتا جب پی کر چھک گئے، مطلب بس اب دل بھر گیا تو کوئی کسی کو چاہیے ایسے فارمیلٹی پوری کرنی پڑے، لیکن تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی۔ ہاللیلویا! تو نے اچھی میں، اس کا مطلب ہے کہ بعد میں جو یسوع مسیح نے بنائی تھی وہ اس سے کہیں درجے اچھی تھی۔ اور یاد رکھیے یوحنا کی انجیل میں لکھا، میں انگور کا حقیقی درخت اور میرا باپ کیا ہے، باغبان ہے۔ انگور کا حقیقی درخت، فریش وائن، فریشنس۔ پرانی کوئی بھی چیز صلیب سے آگے جا نہیں سکتی۔
पुराना आदम का कुछ भी सलीब से आगे जा नहीं सकता, पुरानी इंसानियत सलीब से आगे जा नहीं सकती, और कोई भी ऐसी चीज़ जो पुरानी है वो नए के साथ मेल खा नहीं सकती। तो ये अच्छी महक लिए, और एक जगह यूएल की किताब में लिखा है कि नई महक के लिए चीखो चिल्लाओ, नई महक के लिए। मैं हैरान था कि एक बात अक्सर का हम ये कहते हैं, ये जो मैंने रोज़ों की ना फहरिस्त निकाल रहा था, क्लीदल किताब में इंग्लिश वर्जन जो उसमें देख रहा था कि रोज़ों के बारे में मुझे हवाला जात मिले, तो मैं हैरान हुआ कि जो हमारी बेस है, मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, अब मेरे साथ निकालिए ज़रा, मैं चाहता हूँ चौथा बाब पढ़ लीजिए। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका चौथा बाब है, उसकी पहली आयत से, बस 2-3 आयतें ज़रा वजाहत से, कोई भी ऊँची आवाज़। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला बाब, चौथा बाब, उसकी पहली 2-3 आयतें पढ़ लीजिए। आमीन आमीन। आप हैरान होंगे कि ये हमारे लेंट सीजन की बेस है, यानी हम जो 40 रोज़ों के बारे में मुनादी करते, एक्चुअली उसका जो बेस है, उसके जो लिंक है, वो ये वाला हवाला है कि यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात फाका किया, यानी रोज़ा रखा, फाका किया, फास्टिंग की। ये है वो बेस जिस पर हम मसीही जो है एतकाद रखते हैं, और हम हर साल जो लेंट सीज़न, जो रोज़ों के अयाम जो फैब के महीने में, ये मार्च के महीने में आते हैं, उसको बेस ये है। आप हैरान होंगे, जब मैं फहरिस्त देख रहा था तो उस पूरी फहरिस्त में मत्ती 4 बाब का कहीं कोई जिक्र नहीं था। और मैं इंग्लिश बाइबल में लिख रहा देखा कि मैंने कहा शायद ये रोज़े के बारे में यहाँ लिखा, लेकिन वहाँ लिखा यीशु मसीह की आजमाइश, द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, ना कि रोज़े का हवाला। ये रोज़े का हवाला नहीं है, ये तो आजमाइश का हवाला है। और आजमाइश लिखा, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से क्या हो जाए, आजमाया जाए। 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। हर यहूदी जब अपनी जिंदगी में, आप हैरान होंगे कि यीशु मसीह ने हर साल रोजे नहीं रखे, कहीं जिक्र नहीं है। चलो बचपन या 30 साल से पहले का तो हम समझते हैं कि बाइबल में कभी इतना जिक्र नहीं किया, सिर्फ 12 साल की उम्र का उसका जिक्र है। तो जो 3 साल खिदमत की, उस 3 साल में भी यीशु मसीह ने हर साल रोजे नहीं रखे। क्या हमें इस बात से हैरानगी नहीं आती? तो फिर हमारी ये बेस क्या है जो 40 रोजों की बेस है? और यहां बाइबल में लिखा कि रूह यीशु को ले गया, और वो किस वक्त ले गया? जब 40 दिन और 40 रात फाका करके उसे क्या हो गया? भूख लगी। अब आप हैरान होंगे कि आज की दुनिया में और उस वक्त एक यहूदी होते हुए यीशु मसीह वही कुछ कर रहा था जो उसके माँ बाप ने उसे सिखाया था। और बाइबल मुकद्दस में गलती हुए खत में लिखा है कि वो शरीयत के मुताहिद पैदा हुआ ताकि शरीयत के मुताहतों को मोल लेकर छुड़ा ले। हालेलुया। वो तो सब कुछ वो कुछ कर रहा था जो कुछ उसे करना जरूरी था। और यूहन्ना को भी उसने इस तरह एक दफ़ा बात कही थी, जब बपतिस्मा ले रहा था, उसने कहा हमें सारी राष्ट्रबाजी को इसी तरीके से क्या करना है? पूरा करना ज़रूरी है। तो यीशु मसीह तो अपने वो यहूदी बैकग्राउंड के मुताबिक, क्योंकि सारे यहूदी जो जितने भी कबीले थे इसराइल के, वो सब रोज़ा रखते थे, और यीशु मसीह ने बिल्कुल वही किया था। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये था जो आज नहीं है। आज हम जब रोज़ा रखते हैं 30 दिन का, 40 दिन का, 50 दिन का, तो हमारे अंदर गुरूर आ जाता। अब तो मेरे पास इतनी पावर आ गई, आज तो मैं पत्थरों को रोटी बना दूंगा, अब तो देखना मैं मुर्दे जिंदा करूंगा, अब तो मैं ये सब कुछ करूंगा। तो यहूदियों के साथ यही प्रॉब्लम था जिसकी वजह से फकीयों और फरीसियों को जो सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें लगती थी। लेकिन यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ। और क्या हुआ? उसने आजमाने वाले ने क्या कहा पास आके? अब तो इतनी पावर है, तूने 40 दिन रोजे रखे, तू तो इतना पावरफुल हो गया, अब इन पत्थरों को कह दे, तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को कह दे कि ये। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? हाँ अब तो पावर आ गई, अब तो देखना तुझे मैं बताऊं। लेकिन उसने क्या कहा?
آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کھانا ہی کچھ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دعا اور روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ ہمارے اندر پاور آئے گی اور ہم دنیا کو بتا سکیں گے کہ ہم کتنے بڑے ہیں۔ کہ یسوع مسیح یہ نہیں کر سکتا تھا؟ اور پھر لکھا دوسری ایک اور آزمائش کر رہی، اس نے کہا کنگرے پر کھڑا کر کے اس نے کہا کہ اگر تو اپنے تائیں نیچے گرا دے تو تیری بابت ایسا ایسا لکھا ہوا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر آج کی کلیسیا کا کوئی بندہ ہوتا تو کہتا چونکہ میں نے 40 روزے رکھے، اب تو اتنی پاور، اب تو میں گر بھی جاؤں گا تو دیکھنا ادھر تو کرسڈ اور پورے اشتہار لگ جائیں گے، میڈیا یہاں پہ اتنا زیادہ آ جائے گا، کہیں گے کیا زبردست خدا کا خادم ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر نہیں باز آیا ابلیس، پھر تیسری دفعہ لکھا یہ سارا کچھ تجھے دے دوں گا، یہ سلطنت، یہ سب کچھ، بس تو کیا کر، مجھے جھک کر سجدہ کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ گھٹنوں کے بل کوئی ہو نیچے سجدہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میری بات مان لے، تو گھمنڈ میں آ جا، کیونکہ تو بہت زیادہ دعا کرنے والا شخص ہے، تو بہت زیادہ خدمت کرنے والا شخص ہے، تو بہت زیادہ کروسڈ کروانے والا شخص ہے، تو بہت زیادہ عالم شخص ہے، اس لیے تیرے اندر یہ غرور آ جائے اور تو کہے کوئی بات نہیں، اتنا تو ہے، میں تو کر سکتا ہوں، میں کیوں نہیں کر سکتا، میں اتنا بڑا بشپ ہوں، میں اتنا بڑا پاسٹر ہوں، میں اتنا بڑا مبشر ہوں، میں اتنا بڑا سب کچھ کر سکتا ہوں، میں کیوں نہیں، میں اتنا بڑا ہیلر ہوں۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ لکھا ہے کہ خدا اپنے خدا ہی کو سجدہ کر اور اسی کی کیا کر، ہاللیلویا۔ تو یہ روزوں کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ اس کے پیچھے جو پرپس تھا اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر ہم نے 40 روزے کہاں سے لے لیے؟ یہ کہاں سے کانسیپٹ آ گیا ہمارے پاس؟ یہ تو ایک آزمائش کی بات تھی، اور ہمارے ساتھ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ دعا کرنے والے ہوتے ہیں، جب ہم بہت زیادہ روزے رکھنے والے ہوتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ بہت زیادہ اپنے سمجھتے ہیں کہ ہم پاورفل ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر آزمانے والا ہمارے پاس آتا، تو یہ کر دے، اب تو خادم ہے، اتنا بڑا پاورفل خادم، تیرے وسیلے سے تو 5-6 بدرویں ادھر نکل گئی، تیرے وسیلے سے تو مردہ زندہ ہو گیا تھا۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا یسوع مسیح کا بھی تھا۔ کیا ہے؟ کیا ہم یہ بیس بناتے ہیں اپنے روزے کی؟ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ روزہ کیا ہے؟ حقیقت میں مسیحی زندگی، یسوع مسیح کو پہن لینا، یسوع مسیح کو جان لینا، یسوع میں ڈھل جانا، اپنے آپ کو اس جیسا کہنا شروع کر دینا، اپنے آپ کو اس جیسا سمجھنا شروع کر دینا، روح القدس میں اپنی روح جان بدن اس کے حصار میں دے کر، اور یہ کہنا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، تب روزہ ہے۔ روزہ کوئی رسم نہیں ہے۔ یہودیوں کے لیے رسم تھی، یہودیوں کے لیے ساکرامنٹ تھا، یہودیوں کے لیے یہ سب کچھ تھا، کیونکہ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت کو، اپنے دنیاوی کارناموں کو چھپانے کے لیے وہ اپنے آپ کو روزہ دار بناتے تھے۔ لیکن یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا، جو کہ وہ بھی یہودی تھے، اس نے کہا کہ تم ایسا نہ کرنا۔ فریش، نیا، تازہ، اور وہ صرف اور صرف خدا کے پاک روح سے ممکن ہے۔ اس لیے ہم کوئی رسم والے نہیں ہیں، ہم ان حوالہ جات کو، ان آیات سے کیا نکالتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو شریعت کے اندر دبائے رکھتے ہیں؟ کیوں ہم اس بات کی تگ و دور میں رہتے ہیں کہ میں کر کے دکھاؤں گا، دیکھنا میں روزے رکھوں گا، میں مقصد پورا کروں گا، میں شفا پاؤں گا، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر ابلیس ہمیں یہ کہتا ہے دیکھ تو نے اتنے روزے رکھے، اتنی دعائیں کی، اتنا سب کچھ کیا، تو اتنا خاک ٹاٹ اڑا، اور تیرے یہ تو بیمار تو ٹھیک نہیں ہوا، کمیٹی تو تیری نکلی نہیں، تیرے ساتھ تو یہ نہیں ہوا، وہ بھی ہو گیا، اب تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو پھر ہم ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں اور پھر خدا کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ کفر بکتے ہیں۔ اس لیے یسوع کو لے لیجیے۔ یسوع کے بارے میں بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ آپ اس میں شامل ہو جائیے۔ یہ خوشخبری ہے، یہ انجیل ہے۔ آپ کی دعا، آپ کے روزے، آپ کی شفاعت، آپ کی پرستش ایسی ہونی چاہیے جو روح خدا کو پسند ہے۔ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کریں جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول پوری عبادت ہے۔ اس میں روزہ، شفا، دعا، کلام، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اور آخری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ بائبل مقدس پرانے عہد نامے میں اور پھر نئے میں عبرانی کے خط میں کہتا ہے کہ میرا راست باز بندہ کس سے جیتا رہے گا؟ ایمان سے جیتا رہے گا۔ ایمان ضروری ہے۔ کیا ہم روزوں سے اپنا ایمان پیدا کریں گے؟ کیا ہم دعا کرنے سے اپنا ایمان پیدا کریں گے؟ ہم ایمان یہ پیدا کریں گے جب ہم اقرار کرنا شروع کر دیں گے، میرا یسوع میرا نجات دہندہ اور میں اس کا ہوں۔ دنیا نے اسے بھی نہیں جانا تھا، اور دنیا اگر آج ہم میں سے بھی کسی کو نہیں جانتی، ڈزنٹ میٹر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اس کو بھی ظاہری طور پر ایسے دیکھتے تھے، یہ دیکھو اس کی بہنیں یہاں، اس کے بھائی یہاں پہ، اس کے یہ ہے، اس کا باپ بڑھائی ہے۔ ہم میں سے بھی کوئی ایسا دیکھ سکتا ہے، یہ دیکھو یہ عام سا بندہ ہے، عام، یہ دیکھو گلی محلے میں نہ اس کا کوئی اسٹیٹس ہے، ایسے ہمیں بھی دیکھ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو باپ پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اجر دیتا ہے، وہ بدلہ دیتا ہے۔ اس لیے پوشیدگی میں آ جائیے، انسین گاڈ کے سامنے آ جائیے، وہ خدا جو ہڈن ہے، چھپا ہوا ہے، اور وہ پوشیدگی والا خدا پوشیدگی کو دیکھتا ہے۔ اور یہ سارے قوانین اسی طریقے سے دعا پہ بھی اسی طرح، خیرات پہ، چندے پہ، دعا پہ، عبادت، یہ سب کچھ اس پہ لاگو ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار کیسے ہوں؟ روح اور سچائی سے۔ پرستار کا مطلب گیت گانے والے نہیں، بلکہ اس کی عبادت کرنے والے، اسے سجدہ کرنے والے، اس کی ستائش کرنے والے، اور اس کے سامنے جھکنے والے۔ تو پھر اس لیے کہتے ہیں کہ ہم روزہ کیا ہے؟ ہمارا روزہ کیا ہے؟ ہمارا روزہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسیح کی صورت پر ڈھلتے جائیں۔ اس کامل خدا اور کامل انسان جو ہمارا قادر مطلق خدا ہے، اس کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ ہمیں بھی کامل کر سکتا ہے۔ لیکن کیا ہم تیار ہیں کہ خدا مجھے لے اور مجھے کامل کر، جس طور سے تو چاہتا ہے، اب میری نہیں بلکہ تیری مرضی؟ کیا ہم روزہ رکھ کے دنیا کی طرح زندگی گزاریں گے پھر، یا اس بات کا اقرار کریں گے کہ چونکہ میں نے روزے رکھے، میں خاک راکھ میں بیٹھا، میرا مقصد پورا ہو جائے گا، میں گناہ سے مجھے رہائی مل جائے گی، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو پھر جب ہر سال بس یہ ہوگا، اگلے سال پھر گناہ ہو جائیں گے، پھر معافی اگلے سال؟ لیکن یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہاللیلویا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آئیے ایک بار اپنے سروں کو جھکائیں، زندہ خدا کے حضور شکر گزاری کریں۔